नाज़रीन, दुनिया के एक के बाद एक ममालिक से खबरें सामने आ रही हैं जहां पर इसराइलियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ हाइफा में बड़े अटैक की तफसीलात सामने आ रही हैं, जबकि ईरान के हवाले से सेंसिटिव टाइम आ गया है, बड़ा हसास वक्त आ गया है। ईरान के ऊपर वेस्ट अटैक करने जा रहा है, एयर स्ट्राइक ईरान के ऊपर होने जा रही है और ईरान साथ नए वेपन्स अनवील करने जा रहा है और न्यू वेपन्स है वो टेस्ट करने जा रहा है। उनकी ग्रेटेस्ट एवर जंगी मशकें भी जारी हैं, क्योंकि ये बड़ा नाजुक टाइम है। आज नई रिपोर्ट सामने आई है ईरान के ऊपर जब वो एयर स्ट्राइक होने जा रही है। यमन नाज़रीन तैयारी कर रहा है कि वो बरतानिया की जो बेसेस हैं, कहां पर, साइप्रस के अंदर, वहां पर अटैक करे। अगर बरतानिया के हमले इसी तरह से जारी रहते हैं तो वहां पर वो अटैक कर सकता है। आज दी टाइम्स, बड़ा मीडिया, उसकी जानिब से ये खबर दी गई है। नाज़रीन, एक और बड़ा कहने खतरनाक वाकया हुआ है। यमन ने ये कहा है कि सऊदी अरब और बरतानिया ने मिलकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने की कोशिश की है, हुतीज लीडर्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। बरतानिया और सऊदी अरेबिया 16 महीनों के इस जंग में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यमन ने कोई सऊदी अरब के हवाले से बात की है कि वो बरह रास्त इसमें शामिल है। तो क्या सऊदी अरेबिया, जो हम पहले दिन से, आप देखें जब से शाम का मामला हुआ है, हम एक चीज आपके सामने रख रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया पुरानी डॉक्ट्राइन को लेकर आएगा? क्योंकि वो हमेशा से यमन को, हिजबुल्लाह को, रेजिस्टेंस को हमेशा से खत्म करना चाहता था। क्या वो उसको अब दोबारा से रिवाइव करेगा, या फिर नई पॉलिसी जो चीन के साथ मिलकर बनी वो दोस्ती वाली आगे बढ़ेगी? तो आज का ये यमन का कहना कि सऊदी अरेबिया इसमें शामिल था, ये काफी डेंजरस बात है। और शाम का मंजरनामा क्या है, लेबनान का मंजरनामा क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तमाम तफसीलात जो ताज़ा तरीन आ रही हैं, और जो इलोन मस्क के खिलाफ वहां यूरोप खड़ा हो गया है। नॉर्वे की भी स्टेटमेंट इलोन मस्क के खिलाफ आ गई है। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है कि यानी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ एक फर्द वाहिद के खिलाफ बतौर रियासत स्टेटमेंट जारी कर रही हों। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और इसका बहुत सेटबैक होने जा रहा है ट्रंप इंतजामिया को और ख़ुद अमेरिकी एम्पायर को, क्योंकि देखें यूरोप को ये तमाम चीज़ें पुश कर रही हैं कि यूरोप अलग से अपनी पावर वो बनाए, ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो अमेरिका के ऊपर। तो ये वेस्ट की जो डिवीजन है वो इसमें और इजाफा हो रहा है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इसराइल ने जो इस जंग को बढ़ाया है, अब ये जंग हर लेवल के ऊपर उसको महंगी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, हर फ्रंट के ऊपर नाज़रीन, और हर कैपेसिटी के अंदर, अपनी कैपेसिटी से भी बढ़कर हर फ्रंट के ऊपर इसराइल को इस वक्त जो है ना फेस किया जा रहा है, उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है। 16 महीनों की जंग के बाद, जिसको हम किसी तौर पर जंग नहीं कहेंगे बल्कि जारियत कहेंगे, जुल्म कहेंगे, 16 महीनों के बाद इसराइल इस मुकाम के ऊपर खड़ा हुआ है। वो इसराइल जो एक एस्टैब्लिश पावर था मिडिल ईस्ट में, उससे बड़ी कोई पावर नहीं थी, और दुनिया के चंद जो बड़े ममालिक हैं मिलिटरीली, उसमें से एक इसराइल था। और 16 महीनों के बाद अगर आप ओवरऑल कारकर्दगी का जायजा लें, ओवरऑल इसराइल की फतह का जायजा लें, तो इसराइल 16 महीनों के बाद जो एक एस्टैब्लिश पावर था वो इस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि अपने सोल्जर्स और सेटलर्स दोनों की जो हलाकतें हैं वो नहीं रोक सका है, और उसके खिलाफ ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि कई फ्रंट्स के ऊपर डैमेज उसका हो रहा है, वो कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है। और इसके साथ अमेरिकी जो एम्पायर है वो ताकतवर नहीं हुआ है। इस जंग ने अमेरिकी एम्पायर को ताकतवर नहीं बनाया है बल्कि उसको कमजोर बनाया है। इसने ब्रिक्स को मजबूत बनाया है, चाइना, रशिया और ज्यादा आगे बढ़े हैं, इंडिया जैसे मालिक भी बहुत आगे बढ़े हैं, तो अमेरिकी एम्पायर भी पूरी तरह से डिक्लाइन में गया है। तो ये जंग इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक डिफीट जो है वो साबित हुई है। इसराइल के ऊपर नाज़रीन जो हमले हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग हैं। कब किस लेवल के ऊपर महाज खुल जाए ये इसराइल को अब समझ नहीं आ रही। खासकर गजा के साथ साथ जो वेस्ट बैंक के अंदर कैजुअलिटीज हैं, वहां पर रेजिस्टेंस की मौजूदगी, ये इसराइल को बहुत ज्यादा समझ लेके हर्ट कर रही है। और इसके साथ साथ जो इसराइली दूसरे इलाके हैं वहां पर जंगजुओं का घुसकर ऑपरेशन करना वेस्ट बैंक से, यानी बाहर, यानी तल अवीव में, हाइफा में, बाकी शहरों में, तो ये उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आयरन शील्ड, उसको मुतासर कर रहे हैं। और अभी हाइफा में बड़ा अटैक हुआ है, और जो बड़ा एक महाज खुल गया है बरूनी, उसके ऊपर अगर हम बात करें, ब्राजील से ये शुरू हुआ। अब जरा देखिए थाईलैंड से क्या खबर सामने आ रही है। लॉ सूट वाज फायर्ड अगेंस्ट इजरायली सोल्जर्स हु ट्रैवल्ड टू थाईलैंड। पहला लॉ सूट थाईलैंड में इजरायली सोल्जर्स के खिलाफ जो फाइल हो चुका है। एसोसिएटेड प्रेस ये लिख रहा है, दिस कुड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग रेगुलर इजरायली ट्रूप्स अब्रॉड while Israel maintain its forces are acting within international law। एक पूरा फ्लड गेट जो है वो इसराइलियों के खिलाफ खुलने जा रहा है अब्रॉड, इंटरनेशनली, जगह जगह पर
مختلف ملکوں میں ایک سیلاب کی طرح ان کے اوپر جو ہے نا لا سوٹس فائل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کریں 16 مہینوں کے بعد یہ اسرائیل کی کامیابی ہے. وہ ڈپلومیٹک محاذ جس میں اسرائیل کو استثنا حاصل تھی, وہاں پر آپ دیکھیں کہ لا سوٹ جو ہے وہ فائل ہو رہے ہیں اور یورپ کے اندر ہو رہے ہیں, یورپی یونین کے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈکلائن ہے, یہ ایک ہار ہے. اسرائیل ایک اسٹیبلش پاور سے کمزور آیا ہے ہر فرنٹ کے اوپر. ابھی ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ ہائفا کے اندر ایک شاپنگ مال ہے, وہاں پر اسٹیبنگ اٹیک ہوا ہے. اب یہ ہائفا ہے, ہم ویسٹ بینک کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی سیکیورٹی کو اور تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. جو سیٹلرز کا جو بھروسہ ہے اسرائیلی آرمی کے اوپر وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی اتنے ریسورسز, اتنی ٹیکنالوجی اور تمام جدید اسلحہ کے باوجود ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اسرائیل کی یہ کالونی اب پروٹیکٹ رہنے والی ہے نہیں. مثال کے طور پر ابو عبیدہ کا بیان کافی عرصے کے بعد ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. The enemy must know that it will not enjoy security until our people enjoy it. یہ لب لباب ہے اس ساری جنگ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو یہ بات جان لینی چاہیے, اگر ہمارے لوگوں کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی. یہ اس کا سادہ سا مطلب ہے. کوئی ملک جتنا بھی طاقتور ہو, جو کالونی کی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی کالونی جتنی ہی طاقتور ہو, جتنی ہی جابر ہو, اس کے پیچھے سپر پاورز کھڑی ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں, جو ساؤتھ افریقہ کی کالونی تھی جب نیلسن منڈیلا نے آزادی حاصل کی, اس سے پہلے والے ساؤتھ افریقہ تھا جو کالونی تھی, اس کے پیچھے بھی امریکہ کھڑا تھا, برطانیہ کھڑا تھا, اور اسرائیل کی مدد بھی ان کو حاصل تھی, لیکن اس کے باوجود وہ گری نہ. اور سب سے اہم اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں تو وہ الجیریا کی مثال ہے, اسلامی ملک الجیریا. وہاں پر فرانس کی کالونی قائم تھی اور بہت جبر انہوں نے ڈھایا, بہت ظلم کیا, اس کے باوجود وہ آزاد ہوئے. جب ایک ریجن کے لوگ, وہاں اس مٹی کے اوپر بسنے والے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا, تو پھر جتنے سال لگیں اور جتنی مرضی سامنے پاور ہو وہ وہاں پر نہیں ٹک سکتے ہیں. یہ کالونی کا معاملہ ہے, اور اسرائیل اپنے آپ کو ایک نارمل سٹیٹ نہیں منوا سکا ہے. اور ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے لوگوں کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے, اگر ہمارے لیے کوئی یہاں پر فلسطینی آرام سے نہیں رہ سکتے, تو اسرائیلی بھی نہیں رہیں گے. تو یہ بیسیکلی اس ریجن نے فیصلہ کر لیا ہے, تو اسرائیل کیسے, یہ مجھے بتائیے, ٹک سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, فلانا ہے. بھائی ان کی وجہ ہی سے تو اسرائیل ابھی تک موجود ہے, لیکن اب ڈائنامکس اتنے بدل چکے ہیں, اور جو اسرائیل نے یہ ظلم کیا ہے اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ مغرب میں لکھا جا رہا ہے, صرف ہماری باتیں نہیں ہے, مغرب کے اندر بھی اس بات کو لکھا جا رہا ہے. خود اسرائیلی مٹھی بھر جو تھنک ٹینکس ہیں, جو ذرا ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, وہ بھی اس بات کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. آگے ذرا چلتے ہیں, ایران کے حوالے سے آج بڑی خبریں, کافی حساس ٹائم ہے. فرانس کا پہلا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ حساس ٹائم کیوں ہے. ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. ایران آن دا برنک آف نیوکلیئر بوم. میکرون, Iran's disputed uranium enrichment drive is nearing a point of no return. اب دیکھیں, ایران نیوکلیئر بنانے جا رہا ہے, ہم پچھلے کئی ہفتوں اور کئی مہینوں سے سن رہے ہیں, یہ باتیں تو چل رہی ہیں, لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب زیادہ سینسٹیو بات کیوں ہے؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے بائیڈن کے حوالے سے خبر آئی کہ بائیڈن آپشنز ڈسکس کر رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, یہ خبر آئی. آج میکرون کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ رہا ہے. اچھا, اب ایران کہاں تک پہنچا ہے, کہاں نہیں پہنچا ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا, یعنی میڈیا میں تو بالکل کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ سب سے ایک سیکرٹ پروجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. لیکن اب ویسٹرن پاورز یہ بات کر رہی ہیں, ویسٹرن انٹیلیجنس یہ بات کر رہی ہے, ویسٹرن میڈیا یہ بات کر رہا ہے, جیسے میکرون نے کہا کہ ایران اب بالکل فائنلی اس لمحے پر پہنچ چکا ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. یعنی ویسٹ تو کسی طور پر نہیں چاہتا کہ ایران ایک نیوکلیئر پاور بنے, دوسرا اسلامی ملک جو نیوکلیئر پاور بنے گا. جو پہلا بنا اس کو تو انہوں نے دوسرے انداز میں کنٹرول کیا, اکنومیکلی ہٹ کیا, بہت سارے معاملات کیے. تو پہلے اسلامی ملک کے نیوکلیئر سے ان کو کوئی ایسا تھریٹ نہیں تھا, اور ایران بھی کسی کے خلاف استعمال تھوڑی کرنے جا رہا ہے. وہ تو جو خطے کے حالات بدلے ہیں, جو چیلنجز اب ان کے سامنے ہیں, اور بار بار اسرائیل دھمکیاں لگاتا ہے, تو وہ اسرائیل بھی نیوکلیئر پاور ہے, امریکہ بھی نیوکلیئر پاور ہے, تو وہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں, کسی پر اٹیک کرنے کے لیے نہیں بنا رہے. لیکن ویسٹ تو نہیں چاہتا. دیکھیں بنیادی بات کیا ہے, بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ جب کوئی ملک نیوکلیئر ہو جاتا ہے تو جو ساری ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں جی اسرائیل کے پاس ایئر فورس ہے, ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, یہاں کمپیریزن ہوگا. لیکن جب ایران نیوکلیئر بن جائے گا تو اسرائیل جتنا مرضی ٹیکنالوجیکلی پاورفل ہو, وہ ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے, اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا ہے. پچھلے دنوں نیٹو کے ایک کمانڈر نے بیان دیا, اس نے کہا دا اونلی ریزن کہ نیٹو یوکرین میں نہیں لڑ رہی
دا اونلی ریزن کہ رشیا ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں. اگر رشیا کے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہوتا تو نیٹو یوکرین کے اندر لڑ رہا ہوتا. تو دیکھیں نا، انہوں نے ایک ڈاکٹرائن ہے کیسے ملکوں کو کمزور رکھنا ہے، ایئر فورس اس کو نہیں دینی، اس کو فلاں میزائل رینج نہیں دینی، یہ ہے نا، اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن نیوکلیر کا مطلب ہے کہ آپ ساری ان ڈاکٹرائن سے نکل جاتے ہیں اور آپ کے پاس باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف نیوکلیر بھی ہے تو کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے وہ کس طور پر افورڈ نہیں کر سکتے ایک اور اسلامی ملک جو ہے وہ بنائے. وہ ایران تو پھر لڑ رہا ہے نا براہ راست اسرائیل کے ساتھ اس وقت جنگ میں، اس وقت وہ لڑ رہا ہے. اس لیے یہ سینسٹیو ٹائم ہے کہ ایران کے اوپر وہ ویسٹ سوچ رہا ہے کہ بھائی اب جب وہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. مطلب وہ اٹیک اس وقت کر سکتے ہیں جو وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ لمحہ آ چکا ہے کہ یا تو ایران بنا لے گا، یہ ویسٹ سوچ رہا ہے کہ کیا پھر اب اٹیک کر دیا جائے ایران کے اوپر. لیکن ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملے کا مطلب پھر ایک جنگ ہوگا، تو کیا وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ کافی، اب دیکھیں نا، میکرون، ایران پوزز اے نیوکلیر تھریٹ اینڈ دا بگیسٹ چیلنج ان دا مڈل ایسٹ. ایران سب سے بڑا یہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں ایران کی. دا ایرانین آرمڈ فورسز ول انویل نیو ہیوج انڈر گراؤنڈ میزائل اینڈ یو اے وی سٹیز ڈیورنگ دا آن گوئنگ گریٹ پروفٹ 19 ملٹری ایکسرسائز. انڈر گراؤنڈ میزائل اور یو اے وی سٹیز یعنی کہ زیر زمین انہوں نے شہر بسا رکھے ہیں میزائل اور ڈرونز کے، تو وہ انویل کرنے جا رہا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم. دا گریٹ پروفٹ کے نام سے یہ سب سے بڑی جنگی مشقیں ان کی جاری ہیں. IRGC کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، we tell the enemies that we are ready to respond immediately to any aggression. ہم دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہم فوری جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یمن کے حوالے سے بڑی خبریں، ایک تو دی ٹائمز نے ناظرین آج خبر دی ہے کہ ہوتیز جو ہیں وہ UK بیسز کو ہٹ کر سکتے ہیں اگر برطانیہ اور آگے بڑھتا ہے اور اپنے حملے اور تیز کرتا ہے، تو سائپرس کے اندر جو UK بیسز ہیں ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ برطانیہ کی یہ جو بیسز ہیں ان کے پاس لینڈ ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہ ان کے وار شپس کے پاس ہیں. یعنی جیسے ہے نا آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، یہ لینڈ بیس ڈیفنس سسٹم ہے نا، تھارڈ سسٹم، وہاں ان کے پاس یہ نہیں ہے. یہ دی ٹائمز لکھ رہا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہوتیز کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ اسرائیل سے آگے بڑھ کر سائپرس میں اٹیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن دی ٹائمز یہ خبر دے رہا ہے. یمن سے انہوں نے کیا خبر دی ہے؟ یمن نے ابھی بڑی امپورٹنٹ ان کی جانب سے خبر یہ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ برطانیہ اور سعودی عربیہ نے. اچھا، برطانیہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سعودی عربیہ کا جو نام آیا ہے اور یمن نے بات کی ہے، یہ بڑا اب ڈینجرس ہے. سعودی عربیہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم وہ سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اس میں شامل ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی لنک تھا ٹو دا برٹش اینڈ سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز. ایک پورا جو ایک انٹیلیجنس انہوں نے آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے. انٹیلیجنس آپریشن کیا تھا؟ ٹو آئیڈینٹیفائی لوکیشنز اینڈ پرووائڈ کوآرڈینیٹس. مختلف لوکیشنز کو، ہوتیز کی لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور ان کو ٹریننگ ملی فرام برٹش انٹیلیجنس آفیسرز، یہ جو ایجنٹس بھیجے گئے تھے. اس کا مطلب GPS لگانا تھا آن دا سرٹن وہیکلز اینڈ ٹارگٹس. مختلف وہیکلز اور ٹارگٹس کے اوپر GPS آ کر نصب کرنا بھی ان کا ایک مقصد تھا. اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک سائٹس ہیں، میزائل اور ڈرون فورسز ہیں اینڈ دا ریزسٹنس لیڈرز ہیں، ان کا سمجھ لے کہ انفارمیشن حاصل کرنا، یہ بھی ان کے اس آپریشن کا حصہ تھا، جس کو یمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ناکام بنا دیا. اب دیکھیں، جو انٹروڈکشن میں ہم نے بات کی کہ سعودی عربیہ کس طرف جائے گا. فال آف دماسکس سے پہلے سب اتحاد تھا اور آگے بڑھ رہے تھے اور کولڈ وار ختم ہو چکی تھی، لیکن دمشق کا یہ جو محاذ کھلا ہے جس کے اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہیں، اس کے بہت ڈائمینشنز ہیں. اب یہ اتنا بڑا فرنٹ ہے نا کہ ابھی اس کو پورا احاطہ نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑے اس میں سمجھنے کہ ہر ملک کے لیے ہے کہ چیزیں ری الائن ہو رہی ہیں، تو ہر ملک اپنا اپنا دیکھ رہا ہے. تو سعودی عربیہ یہاں پر یہ سوچ رہا ہے کہ ریزسٹنس جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، کیا اب وہ موقع ہے کہ اس کو ختم کیا جائے؟ مطلب ان کے خلاف اب زیادہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج آ گیا ہے. اس بات کو وہ سوچ رہے ہیں اور اس بات کو اب دیکھنا ہے کہ کیا سعودی عربیہ اس کو پرسو کرے گا. یعنی آج کی سٹیٹمنٹ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اس پرانی ڈاکٹرائن کو جو کولڈ وار والی تھی اس کو آگے بڑھا رہا ہے اگینسٹ ایران، ہوتیز کو ختم کرنے کے لیے، لیبنان کو، ادھر ادھر سب کو. ابھی لیبنان سے خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ کی جو آفیشلز ہیں ان کی ایکٹیویٹی بہت بڑھ چکی ہے لیبنان میں. اب دیکھیں، لیبنان میں پریزیڈنٹ نے منتخب ہونا ہے، بہت سارے اور معاملات چل رہے ہیں. تو سعودی عربیہ لیبنان میں، سعودی عربیہ شام میں، عرب سعودی عربیہ یمن میں.
یہ پہلے بھی وہ یہی کرتے رہے، لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے ارینج کر سکتے ہیں۔ تو اگر سعودی عربیہ پرانی ڈاکٹرائن کو لے کر اگر آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو یہ خطرناک ہے پوری اسلامک ورلڈ کے لیے، پورے ریجن کے لیے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ جو چین نے دوستی کروائی ہے اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے، لیکن آج جو یمن کلیم کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ آپریشن کیا تو یہ کافی خطرناک ہے، اور لیبنان، شام، وہاں پر بھی۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے۔ لیبنان میں ایک تو اسرائیلی آرمی کے حوالے سے خبر ہے کہ اس نے 3 سویلینز اور لیبنی سولجرز کو حزب اللہ کو نہیں، ان کو کیپچر کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ لیں کہ اپنی کڈنیپ کر لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ ان کو اپنی کسٹڈی کے اندر لیا ہے۔ اچھا لیبنیز آرمی کے جو کمانڈر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ایموس ہچسن کے ساتھ۔ لیبنیز آرمی کو تھوڑا طاقتور بنانے کی ایک سازش ہے تاکہ حزب اللہ کمزور ہو ملیٹریلی اور پولیٹیکلی، یہ ہے کہ سارا ڈھانچہ بدلا جائے، صدر اپنا لے کر آیا جائے۔ تو ایموس ہچسن اور لیبنیز کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہے، آرمی کے کمانڈر۔ نارتھ کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ اوپینین پول شوز ڈسٹربنگ پکچرز آف لائف ان دا نارتھ آفٹر آن گوئنگ ایویکویشنز۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نارتھ میں جو زندگی ہے نا وہ کافی خراب صورتحال ہے، اور جو ایویکویٹ ہوئے ہیں وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتے، وہاں آباد نہیں ہونا چاہتے نارتھ میں۔ اسرائیلی میڈیا آج ایک بار پھر جو ہے وہ سروے پیش کر رہا ہے۔ تو اسرائیلی آرمی جو ہے نا کبھی سٹرائک کر رہی ہے، کبھی جیسے سویلینز کو اور لیبنیز آرمی کو کیپچر کیا۔ حزب اللہ کا تو یہ ایک فائٹر نہیں کر سکے، تو سیز فائر میں لیبنیز آرمی کو جو ہے وہ پکڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ بس وہی ہے بدمست ہاتھی کی طرح ادھر ادھر ٹکریں مارنا۔ اچھا اب ناظرین شام میں کیا ہو رہا ہے؟ شام کی جو صورتحال ہے بڑی کمپلیکس ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے۔ فرانس کا ذرا بیان دیکھیے۔ میکرون سیز فرانس ول ناٹ ابنڈن کردز ان سیریا۔ کرد جن کے اوپر ٹرکی کہتا ہے کہ ہم ان کو کس طور پر قبول نہیں کرتے، جو کردستان بنانا چاہتے ہیں، اور اردگان نے کہا ہم ان کو ہتھیاروں کے ساتھ دفن کریں گے، اور فرانس کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کرد کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کافی کمپلیکس پکچر ہے اور ٹرکی کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ٹرکی نے پھر بیان جاری کیا کہ وہ پی کے کے کو کسی طور قبول نہیں کریں گے، اور پی کے کے جو ہے وہ ناردرن سیریا کو چھوڑ دے، لیکن فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ ٹرکی اور جارڈن کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں جارڈن نے ٹرکی کا جو موقف ہے کردوں کے خلاف اس کو انڈورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ سیریا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ یو اے پہنچ چکے ہیں، ان کی یو اے کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جولانی کی ملاقات ایس ڈی ایف یعنی وہی پی کے کے اور ان سب کی ہم بات کر رہے ہیں، کردوں کی بات کر رہے ہیں، ایس ڈی ایف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے جولانی کی، اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ کردستان ورکر پارٹی ٹو لیو سیرین ٹیریٹری and that the oil facilities belong to the state۔ جو ٹرکی بات کر رہا ہے جولانی میں وہی بات کی ہے ایس ڈی ایف کے ساتھ کہ یہ چھوڑ دیں ٹیریٹری سیریا کی، چھوڑ دیں، اور جو آئل فیسلٹیز وہاں پر ہیں جو امریکہ آئل نکال رہا ہے اس کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیں۔ یہ ایس ڈی ایف کے ساتھ بنیادی بات پہلی جو ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ کافی کمپلیکس پکچر ہے، ابھی وہ دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کون کس کے ساتھ ہے، ابھی یہ کافی مطلب اٹس ٹو ارلی، ابھی اس کا سمجھے کوئی سر پیر نہیں ہے، ابھی معاملات اور چلیں گے، کون کس کی طرف پوزیشن لیتا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا مفاد ہر ملک دیکھ رہا ہے، تو کافی آپ کہہ لیں کہ حساس اور نازک صورتحال ہے۔ ایلون مسک کے خلاف وہاں پورا فرنٹ کھلا ہوا ہے یورپ، اور یورپ میں ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ پورا یورپ ایک بندے کے خلاف پراپرلی آ گیا ہو۔ ناروے کی سٹیٹمنٹ، پہلے یو کے، فرانس، جرمنی، ان کی سٹیٹمنٹ آئی، اور اب ناروے یہ کہہ رہا ہے کہ مسک کمنٹس آن یورپ ڈیپلی ورینگ۔ ایلون مسک کافی انٹرفیرنس کر رہے تھے، اور اب ناروے نے کہہ دیا کہ یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ ایک یورپ اور نئی امریکی انتظامیہ کے درمیان واضح کلیش ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ یورپ کو اور پش کرے گا۔ دیکھیں یورپ میں آلریڈی ڈیویژنز ہیں یوکرین وار کے اوپر، پھر وہاں پر جو فار رائٹ پارٹیز ہیں نا، یہ کبھی اس کے اوپر بات کریں گے، یہ براہ راست لنک ہے۔ جو فار رائٹ پارٹیز ہیں وہ ورلڈ وار 2 کے بعد فار دا ویری فرسٹ ٹائم ورلڈ وار 2 کے بعد وہ اقتدار میں آ رہی ہیں، اور جو فار رائٹ پارٹیز ہیں وہ اینٹی امیگرینٹس پارٹیز ہیں، وہ اینٹی نیٹو پارٹیز ہیں، اور وہ پرو رشین پارٹیز ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو فار رائٹ پارٹیز ہیں وہ اقتدار کے اندر اس وقت آ رہی ہیں، اور ایک طرح سے یہی وہ پارٹیز ہیں جو ہم خیال ہیں، مطلب امیگریشن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر وہ ٹرمپ اور ایلون مسک کی جو ہے وہ ہم خیال ہیں۔ تو یہ یورپ میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو پوری دنیا کو متاثر کرے۔ دیکھیں یہاں جنوبی ایشیا کی اگر ہم بات کریں، کتنے لوگ جو ہیں وہ یورپ جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ پارٹیز ہیں جو ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ پارٹیز آ جائیں جو اینٹی امیگرینٹس ہیں تو پوری دنیا متاثر ہوگی نا، جو وہاں پر ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا،
نئے جا نہیں سکیں گے. تو یہ دیکھیں پوری دنیا اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے, خاص کر یہ جنوبی ایشیا بہت متاثر ہوگا, جہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ یورپ گئے ہوئے. ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ سے جب ڈپورٹ کرنا وہ شروع کریں گے, جس طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے, اگر اسی طرح ہوتا ہے, اگر اتنے لیول کے اوپر ڈپورٹ وہ کرتے ہیں, تو کتنا مطلب پوری دنیا کس طرح سے متاثر ہوگی. تو اس لیے یہ نا کافی وہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اس کا براہ راست تعلق کیا ہے؟ وہی مڈل ایسٹ کی جنگیں. مڈل ایسٹ کی جنگیں نہ ہوتی تو یہاں سے امیگرینٹس نہ جاتے, ان کی اکانومی متاثر نہ ہوتی. یوکرین وار چھڑی ہے تو اس سے مزید متاثر ہوئی, اور اس کے بعد پھر لوگوں کا غصہ بڑھا اور لوگوں نے پھر ان پارٹیز کو ووٹ کرنا شروع کیا. تو یہ مڈل ایسٹ, غزہ, اس سے آپ اس کو نکال نہیں سکتے, یہ اسی کے ساتھ لنک ہے. پیچھے جو جنگیں ہوئی, عراق وار, باقی ساری, لیبیا, افغانستان, یہ ساری جنگیں, اور اب خاص کر یہ جو 16 مہینے تھے, اس نے کافی بھرکس نکالا ہے یورپ کا. یورپ کو اب بھی سمجھ جانا چاہیے. یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جی اللہ حافظ.